अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आज के आपको सबक नंबर 18A में खुशामदीद। कुरान समझने के सिलसिले के इस पहले सबक के बिल्कुल हम इसकी तकमील के करीब हैं और हमारे बाकी जो हैं दो असबाक जो हैं वो बाकी हैं। एक हम कल पढ़ेंगे और एक इंशाल्लाह अगले हफ्ते में। आप सबसे अभी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा और आगे भी दोहराऊंगा कि अभी से अपने फाइनल क्विज़ की तैयारी शुरू कर दीजिए जो आपका अगले हफ्ते में है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप अपनी वर्क बुक को जो है ना कंप्लीट करना शुरू कर दें। और ये याद रखें कि आपके सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपकी वर्क बुक्स कंप्लीट हों और आप सबमिट करवा दें। बहुत से लोग अभी वर्क बुक सबमिट करवा भी रहे हैं माशाल्लाह, कुछ लोग रोज़ाना की बुनियाद पर और कुछ ने आधी से ज़्यादा या 16 जितने लेसन हो सके हैं वो करवा दिए। तो आप सब भी कोशिश करें इंशाल्लाह कि आप भी ये जमा करवा दें। तो आज के सबक में हम आगे बढ़ते हैं और आज इंशाल्लाह आज भी बहुत मज़े का सबक है और इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ आज हम अचीव करने जा रहे हैं कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल आप जिसकी आप दोहराई कर रहे थे, ये आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और तो सबक ए में पहले हिस्से में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुरान आसान है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। इसका सीखना बेहतरीन काम है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और कुरान को सीखने और सिखाने के लिए हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, तो ये भी इंशाल्लाह आज के सबक में हम पढ़ेंगे। आज जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि आज बड़ी खुशी की बात यह है कि इंशाल्लाह ये जो टेबल हमने शुरू किया था, पहले माजी करते थे हम, अभी आप दोहराई भी कर रहे थे, फ़अला फ़अलू वाला, फिर हमने मुदारे के इशारे सीखे, यफ़अलू यफ़अलूना वाले, फिर हमने अमर के इशारे सीखे, इफ़अल इफ़अलू, फिर नहीं के सीखे, ला तफ़अल ला तफ़अलू। आज इंशाल्लाह हम इसके आखिरी 3 इशारे भी सीखेंगे जो फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल के होंगे। ठीक हो गया। आज का नुक्ता तलीम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है, वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे। और इसी तरह सीखते हुए हम आज के सबक में 14 नए अल्फाज जो कुरान में 898 बार आए हैं, यानी 900 बार तकरीबन आए हैं। तो मुझे यकीन है आप उसी शौक, मोहब्बत और जज्बे से बैठेंगे, पूरी तवज्जो इसकी तरफ कर लें, बाकी सब चीज़ें बंद कर दिया करें ताकि आपकी तवज्जो इस तरफ हो और आपको पूरा जो है तवज्जो का अजर भी मिले और सीखने में भी आसानी हो। तो इंशाअल्लाह आज एक लैंडमार्क अचीवमेंट ये होगी कि 40,000 का जो हमारा मेजर अचीवमेंट लेवल था वो आज क्रॉस कर देंगे हम। तो अगली 2 क्लासेस में इंशाल्लाह जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है 41,111 अल्फाज वो पूरा हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको याद करवा दूं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आइए सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हम इस कुरान को आज और आइंदा हमेशा सीखते रहें। और ये आसान कुछ तरीके आपके सामने डिस्कस होते हैं, इसकी तिलावत करते रहें 5 मिनट ज़ुबानी पढ़ें, PDF फाइल या किताब अगर आपने मंगवाई हुई है उसको पढ़ें और सुनिए इसको। कुछ लोगों ने ऑडियो फाइल के लिए मुझे भेजी थी ईमेल आईडी, उन्हें मैंने फॉरवर्ड भी कर दी है, वो यहाँ अगर हैं तो बता भी दें सबको। इसी तरह ऐसे दोस्त बनाएं, उनके साथ मिलके ग्रुप्स में जो होता है ना मिलके पढ़ने में, उसमें आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी हो जाती है और एक दूसरे को याद करवाते रहते हैं आप, और मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत भी कीजिए। तो वोकैबुलरी कार्ड जरूर साथ रखिए, ये बहुत तेजी से और जल्द सीखने का और सस्टेनेबल लर्निंग का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये दुआ बेटे ऑडियो फाइल इस पूरे कोर्स की पहले भी आपको बताया था, वो है, आप उसको सुनने के लिए ले सकते हैं। तो आइए जी सबक का हम अपने आगाज करते हैं। अब इंशाअल्लाह इसमें भी अब बहुत सी चीजें आपको खुद ही आती हैं, आप सब ने चूंकि इसको पढ़ा हुआ है। तो आज के सबक में हम सूरह कमर में आने वाली, बार बार आने वाली ये जो आया मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, उसके हवाले से पहले इसको हम सुनते हैं। तो वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, ठीक हो गया। फ़हल मिन मुद्दकिर, हम इसका पहला हिस्सा जो है जो आज हमारे सबक के हवाले से कि कुरान का सीखना आसान है,
اس کو جانیں گے. تو آئیے آپ میرے ساتھ شروع ہو جائیے. آپ سب کو آتا ہے اس کا ترجمہ وا کا. اب یہ ذرا فٹافٹ آپ نے چیٹ باکس میں لکھتے جانا ہے, کیونکہ آج مجھے ٹارگٹ بھی دیا ہوا ہے کہ آج میں نے پورے انشاءاللہ 9:30 تک کوشش کروں گا, 9:30 تک یا 35 تک اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ گرامر پہ زیادہ توجہ دیں. تو بتائیے واہ. ماشاءاللہ یہ سب کو پتہ ہے اس کا معنی. اور ٹھیک ہو گیا. لا کا معنی بتائیں مجھے. لا کا, اس میں جو لا آیا اس کا معنی بتائیں. نہیں, یہ لام اور الف والا لا نہیں ہے سسٹر, یہ نہیں ہے. ذرا مجھے توجہ سے سنیں. کچھ لوگوں نے نہیں لکھا ہے. اس لا کا مطلب نہیں ہے. یہ لام کے اوپر زبر والا لا ہے, جس کا مطلب ابھی یہ جو سب لوگ لکھ رہے ہیں البتہ, انڈیڈ, تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. وا کا مطلب اور یہ لام اور الف والا لا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہ لا ہے البتہ, تاکید کے لیے. اور قد, اب قد کا معنی لکھیے سب لوگ. قد کا کیا معنی ہوگا؟ تحقیق, انڈیڈ, یقیناً. یہ اصل میں لا اور قد دونوں جو ہیں تاکید کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیہ مبارکہ میں نہ صرف یہ قرآن کی آیت ہے, یہ خالی آیت ہی ہوتی ہے اور اللہ فرما رہا ہوتا تو ہم یقین کرتے کہ ہمارا تو ایمان ہے نا قرآن کی ہر آیت پر. اور اس آیہ سے پہلے پھر بھی کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ, اور البتہ, تحقیق, یعنی فوکس اس کے اوپر ہے. یسرنا میں نا کا معنی آپ سب کو آتا ہے, بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ نا, اس کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ ہماری اپنی طرف. یسرنا, ہم نے. تو ہم نے سے مراد کون ہے یہاں پر؟ یہاں پر ہم نے سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بے شک, ماشاءاللہ, ویری گڈ, ویری رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. سو یسرنا, ٹھیک ہے جی, آسان کیا, آسان کیا. القرآن, یہ بتائیں قرآن کیا ہے؟ یہ فعل ہے, اسم ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ القرآن. آج انشاءاللہ ہم قرآن کا معنی بھی جانیں گے. ٹھیک ہے, لفظ قرآن کا معنی بھی. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, یہ جو اگلا لفظ ہے آخری, لذکر, اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کیجئے. یہ 3 کس نے لکھا ہے بھائی؟ دو ہوں گے اس کے ٹکڑے. لی اور الذکر ہے نا لفظ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, لی. اوکے. اچھا, الف لام الگ سے ٹکڑا نہیں کرنا آپ نے, وہ اس کا حصہ ہی ہے, کیونکہ الف لام کا الگ سے معنی بھی نہیں ہوتا نا, مل کے ہوتا ہے. لی تو الگ سے حرف ہے, الف لام الذکر, لی الذکر. تو لی اور ذکر اصل میں ہے لفظ. آئیے دیکھتے ہیں اب. یسرنا, یسر, ٹھیک ہے جی, آسان, نہ ہم نے کیا. تو اور البتہ, تحقیق, آسان کیا ہم نے. ہاں جی. اب ذرا چیٹ باکس چھوڑ دیا کریں, آگے بڑھیں, اس طرف دیکھیں, توجہ کریں. یسرنا, آسان کیا ہم نے. یہ دیکھیں, یسر, آسانی, عسر, مشکل. یہ اسرت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور ایک دعا مجھے یقین ہے آپ سب نے بچپن میں بھی پڑھی ہوگی, قرآن پڑھتے ہوئے ہم سب پڑھتے تھے, ربی یسر ولا تعسر. وہ یہی ہے, یسر, اسی سے یسر, آسانی, عسر, مشکل. اسرت کا لفظ کہ فلاں نے اسرت میں زندگی کے دن گزارے. تو آپ نے یسر کو یاد رکھنا ہے, اسی سے یسرنا, یسرنا, ہم نے آسان کیا. تو جب ہم کہتے ہیں ربی یسر, اے میرے رب آسان کر, ولا تعسر, اور مشکل مت کر, تو اسر, تو اسے مشکل مت بنا, اسرت اس میں آتا. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یسرنا, ہم نے آسان کیا. کس کو؟ قرآن کو. قرآن کا معنی دیکھ لیجئے کیا ہے. قرآن بہت پڑھا جانے والا, بار بار پڑھا جانے والا, بہت زیادہ پڑھا جانے والا, بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اور اس کا نام بھی ایک معجزہ ہے. اب دیکھیں نا, اس وقت اللہ نے اس کا نام قرآن رکھا گیا. تو آپ اب یہ ہم نہیں کہتے, مسلمان نہیں کہتے, بلکہ جو دنیا میں سب سے پاپولر انسائکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا, اس کے 11ویں ایڈیشن میں لکھا گیا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. تو اس کا نام بھی ایک معجزہ ہے, بہت پڑھا جانے والا, القرآن.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اور لی اور الذکر، لیے کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. آپ نے کل پڑھا تھا نا قرآن کے مقصد نزول میں کہ تدبر اور تذکر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ذکر کے لیے اس کو آسان کیا ہے. تو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا ذکر، ذکر یذکر. تو یہ ابھی آج آپ کو پتہ چلے گا ذکر کیسے بنا ہے اس ٹیبل سے. ذکر، ذکر جو ہے یہاں پر وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے یہ کیا ہے. یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ بتائیے. ہاں نہیں، یہ اسی لیے میں نے آپ سے سوال جان بوجھ کے پوچھا ہے. یہ فعل نہیں ہے، ذکر فعل ہے اس کا، یہ ذکر ہے. تو آج انشاءاللہ ہمیں پتہ بھی چل جائے گا. الف لام سے ویسے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے. ہاں زیادہ تر لوگ آپ اسم لکھ رہے ہیں، لیکن اگر الف لام نہ لگا ہو تو ہمیں کیسا پتہ لگے گا یہ ذکر ہے؟ تو وہ بھی انشاءاللہ آج ہمیں پتہ چل جائے گا. آج جب ٹیبل کمپلیٹ کریں گے آخر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ذکر یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو اب اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ آسان کس لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے کے لیے قرآن آسان ہے. دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب حفظ کی جاتی ہے. سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہم سب کو ضرورت ہے. فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے، ہاں البتہ اس میں ذرا تھوڑی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف آپ خود دیکھیں کہ 20 گھنٹے کے اندر ہم سب یہ جو اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم نے نمازی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں، 40,000 قرآن میں. اور ہم نے اپنے ذہن میں ہوا بٹھایا ہوا تھا کہ نہیں جی قرآن مشکل ہے، لوگ بھی یہی کہتے ہیں. افسوس کی بات ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے عالم بھی اس پر بحث کرتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ تو اتنا آسان نہیں ہے قرآن کو سیکھنا. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو ہم کہہ رہے ہیں مشکل ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو اللہ کے احکام اور قرآن اور اللہ کی کئی گئی بات کی مخالفت کرنے والی بات ہے. قرآن آسان ہے الحمدللہ، ہے نا آسان. ہم نے وقت ہی کتنا دیا زندگی میں اس کو. آپ دیکھیں، آپ اسکولوں میں گئے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں انگلش پر اپنا سر کھپایا، وہ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہاں آپ نے 20 گھنٹے بمشکل لگائے ہیں سمجھنے کے لیے. ابھی انشاءاللہ آپ زیادہ لگائیں گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گا، بہت سمجھ آئے گا. تو قرآن آسان ہے. آج کے بعد کوئی آپ کو کہے یہ مشکل ہے، ہم اس کی بات نہیں ماننے والے. بتائیں مانیں گے آپ کہ نہیں مانیں گے؟ کیا کریں گے؟ کسی کی بات مانیں گے جو کہے گا کہ مشکل ہے قرآن؟ ہاں یہ بالکل اس طرح کی باتوں پہ یقین نہ رکھا کریں الٹی سیدھی کہ جی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ہم میں سے ہر ایک کو اس کو سمجھنا ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے آسان بنایا ہے، تو ہمیں بھی عمل سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور نیت کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پورا قرآن سیکھیں گے. یہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور اب یہ رکنے والا نہیں ہے. کوئی بھی کہے قرآن مشکل ہے تو فوراً اس کو روکیں اور اسے بتائیں کہ اللہ کے خلاف بات ہے. اعلان آپ ایسا کیسے کہہ سکتے جب اللہ کہہ رہے یہ آسان ہے؟ آپ دیکھیں صحابہ کی عمریں کیا تھیں. تو گو کہ وہ عرب لوگ تھے لیکن پھر بھی ایک نئی چیز تھی اور وہ اس سے بہت آگے اس کو سیکھتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ ہم اس کو وقت دیں گے تو ہم بھی سیکھیں گے. تو آسان ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اب یہ خود بخود آئے گا. دیکھیں یہ اسباب کی ایک دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. آپ کو ایک گلاس پانی پینا ہو تو آپ اس کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا، اور کھانے کے لیے بھی ایفرٹ کرتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور وہ آ جائے. تو کچھ وقت نکالیے، ٹھیک ہے، کچھ وقت نکالیے، تھوڑی محنت کیجیے، انشاءاللہ یہ آسان ہے اور یہ پھر آپ کو آتا جائے گا. اور دیکھیے جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. چلنا شروع کیجئے، میں اور آپ سب مل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چیزوں کو آسان بنائے گا. خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن. سو اس کو اچھی طرح سیکھیے، اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں یاد ہو جائیں اور اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں، اچھے طریقے سے کر سکیں، صحیح موقع پر کر سکیں. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمیں جب پتہ چلے کہ کرونا آ گیا تو کون سی دعا مانگنی ہے،
ہمیں جب پتہ چلے ہم مشکل میں ہیں تو کون سی دعا مانگنی ہے. بیمار ہو گئے تو ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. مشکل میں پھنس گئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اتنی پیاری پیاری دعائیں قرآن نے دی ہوئی ہیں, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن فرق یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہو, ہمیں ان کا معنی آتا ہو, ہم اسے جانتے ہوں. تو اس خوبصورت آیت کو پڑھیے اور اسے دل میں اتار لیجئے. پورے سورہ قمر کی اس آیت مبارک کو, یہ بار بار آئی ہے. ایک دفعہ اللہ کہے تب بھی کافی, اللہ صرف اتنا کہتا کہ قرآن آسان ہے تب بھی کافی, لیکن اس میں دیکھیے تاکید ہے بہت زیادہ, پھر بار بار آئی ہے. تو ہم یقیناً اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں آج اتار لینا ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے اس کو. اور ضرور یہ آیا مبارکہ دوسروں کو بتائیے اور سکھائیے اور سمجھائیے کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے. اچھا جی, اب نہ صرف اس کا سیکھنا آسان ہے, ایک بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے. اور وہ سعادت بخاری شریف کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اصل میں یہ ہے وعلمہ, تو ہم وعلمہ عربی کے قاعدے کے حساب سے ہم نے آخر میں رکے تو وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر کا معنی بتائیں مجھے چیٹ باکس میں, ذرا سپیڈ بڑھا لیں. بالکل صحیح ہے, ماشاءاللہ, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. اس کا ریفرنس ایکسپریشن یاد ہوگا, آپ نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم, ہے نا, تو ہمیں یاد ہے, بہتر, بالکل ٹھیک. جو نہیں لکھ رہے اونچی آواز میں ایک دفعہ معنی بولا کریں تاکہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہو یا آپ کو پتہ لگے آپ کو یاد ہے. کم کا اشارہ کون کرے گا؟ کم کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ سب لوگ اشارہ کریں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے, اس کے بعد میں کروں گا تو آپ سب کو کم, تم سب کے لیے, تم سب میں سے, ٹھیک ہے. کم کا اور کم اس کی جمع, یہ اشارہ. من کا معنی وہ سب, من کے کون سا معنی آیا یہاں پہ؟ ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اور من کے دو معنی ہیں, ایک یہاں پر آیا جو ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے, صحیح فرما رہے ہیں آپ, جو والا آیا ہے. تو خیر اچھا ہے, بہترین, کم تم میں سے, من خیر اچھا بہترین, اور خیرکم تم میں سے بہترین. من کے دو معنی کون اور جو, ٹھیک ہے جی. اور یہ اس سوال کا جواب آتا ہے نا سب کو, من ربو کا. دیکھیں اس کورس کے ایڈیشنل فائدے الحمدللہ, جب ہم سے یہ سوال پوچھے جائیں گے ہم عربی میں جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے آپ بتائیے؟ من ربو کا. ماشاءاللہ, یہ سسٹر, یہ عبدالحی صاحب نے, سسٹر فرحانہ, سسٹر سائمہ, سسٹر لبنہ, نور اللہ صاحب, عبد المعید, سسٹر اقصا, بالکل ربی اللہ. ہم فوری جواب دیں گے ربی اللہ, اور ہمیں مانا بھی آتا ہے, ہم نے رٹا نہیں ہوا ہے, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور ما دینو کا, ما دینو کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دینی الاسلام, دینی الاسلام. پلیز اپنے مائک بند رکھیے سسٹر. جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. چلیں, یہ ہم ویسے چیک کر رہے تھے. تو یہاں پہ کون سا معنی آیا من کا؟ جو والا, ٹھیک ہے جی. اب آگے ہیں دو لفظ, تعلم, تعلم سیکھا, اور علم سکھایا. تو ذرا توجہ سے سنیں مجھے, چھوڑ دیں چیٹ باکس کو. آپ نے یاد رکھنے کے لیے میں دو ٹپس دے رہا ہوں آپ کو. تعلم, پہلے لفظ آیا تعلم, تو تعلم پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے سیکھا جاتا ہے, پھر سکھایا جاتا ہے. پہلے یہ میں نے کورس سیکھا تھا, اب آپ کو سکھا رہا ہوں. آپ بھی پہلے کورس سیکھ رہے ہیں, پھر آگے سکھائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو اس لیے یہاں یاد رکھ لیں, تعلم پہلے آ رہا ہے, اس کا معنی ہے سیکھا, اور علم سکھایا, ٹھیک ہے, علم سکھایا. ایک تو ٹپ آپ یہ یاد رکھ لیں. ایک اور بڑی مزے کی ٹپ ہے, تعلم میں تا پہلے آ رہا ہے, تا, اور اردو حروف تہجی میں یا عربی حروف تہجی میں تا پہلے آتا ہے, آئین بعد میں, اس سے بھی ذہن میں رکھ لیں. علم سکھایا,
علم سکھایا. ٹھیک ہے. سو اس لیے اب آپ نے یاد رکھنا ہے تعلم سیکھا، یعنی جو قرآن سیکھے، پہلے سیکھے علم اور پھر سکھائے. اور یہاں پر لفظ آیا ہے وَعَلَّمَهُ. تو پہلے تو تعلم اور علم کا مجھے بتائیں، سب کو پتہ چل گیا اس کا؟ تعلم اور علم. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اور یہ ٹپ بھی ذہن میں آ گئی آپ کے. پہلے سیکھا جاتا ہے تو تعلم، اور یہ یاد بھی کر لیں ساتھ ہی حدیث کو بھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور کیا کرے؟ سکھائے اس کو. سو علمہ سکھایا. اور ایک ٹپ کیا تھی؟ تا پہلے آتا ہے آئین بعد میں، اس سے بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. تعلمہ قرآن سیکھے اور علمہ سکھائے. تو وعلمہ ہو یہ والا، اس کو سکھائے، اس کو سے مراد یہاں قرآن کو سکھائے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے تعلم، پہلے ہم سیکھتے ہیں پھر ہم سکھاتے ہیں. تو آپ سب نے بھی انشاءاللہ یہ ارادہ اور نیت کی ہوئی، آپ سب نے سکھانا ہے اور ہم نے اس حدیث کو پر کوالیفائی کرنا ہے. اور آپ دیکھیے یہ حدیث ضامن ہے اس بات کے اوپر، بہترین، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ سکھانا شروع کر دیں گے تو دونوں کام پورے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی یہ جو ضمانت ہے یہ ہمارے کام آئے گی. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلمہ اور علمہ. ٹھیک ہے. آپ نے آج تک سینکڑوں کلاسیں پڑھی ہوں گی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں. اس وقت بھی دنیا پر بہت سی کلاسیں چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کلاس کون سی ہے؟ وہ کلاس جسے اللہ خود دیکھ رہا ہو. اللہ تو ہر چیز ہی دیکھ رہا ہے، جس میں اللہ بہترین کلاس کے طور پہ، تو وہ قرآن کی کلاس ہے جس میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو. تو الحمدللہ. اگلی جو خصوصی بات ہے اور آپ کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، میں تو خود کو بھی طالب علم ہی کہتا ہوں، آپ کو پڑھاتے ہوئے بھی سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے ہمارا. تو پہلے آیا ہے سیکھنے والے کا ذکر حدیث میں، دیکھیں خیرکم من تعلم، بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن سیکھے. تو یہ خاص اکرام ہے قرآن سیکھنے والے کا. اور اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے پورا قرآن سیکھ لیا. تو یہ سیکھنے کا عمل بھی چلتا رہتا ہے زندگی میں. تو ساتھ ساتھ ہم نے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. تو دونوں کام کریں گے ہم، یہ انشاءاللہ ہم سب یہ دونوں کام کریں گے. ہم سیکھنے تک محدود نہیں رہیں گے. اسی وقت نیت کیجیے ہم اسے سکھائیں گے. آپ سب نیت کر لیجیے فوری کہ آپ سب اس کو سکھائیں گے. کس کو سکھائیں گے؟ ابھی ذرا دو نام بھی مجھے بتائیے. آپ میں سے کوئی 2-3 لوگ بتا دیں، باقی سوچ لیں. کوئی سے 2 نام بتائیے جنہیں آپ سمجھتے ہیں آپ یہ قرآن سکھا سکتے ہیں. نہیں، نام بتائیں مجھے. آپ کے ذہن میں نام ہونے چاہیے فوری کہ ان 2 کو تو میں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. ماشاءاللہ. یہ سسٹر لبنہ پہلے بھی بتا رہی تھی، اسٹوڈنٹس کو بھی سے سکھا رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ تو یہ اب دیکھ لیں، آج آپ نے نام بھی بتا دیے کہ جی ہاں ہسبینڈ کو بھی سکھائیے. یہ شاید مشکل ہو جائے لیکن ضرور سکھائیے. اچھی بات ہے. اور کتنی اچھی بات ہو کہ ہماری آپس میں گفتگو بھی اس طرح کی ہو. ماشاءاللہ. میں سوئی نہیں لگ رہی. تو الحمدللہ ہم سب جو ہے قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن کو سکھائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. کیونکہ اس کا سیکھنا اور سکھانا آسان بھی ہے. بہن اور بھائیوں کو سکھائیے، والدین کو سکھائیے. اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے اور سکھائیے. لہذا پوری کوشش کیجیے کہ سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. اس خوبصورت حدیث کو آئیے سب مل کے ایک دفعہ دہراتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تعلمہ قرآن سیکھے اور علمہ. آپ پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے اس کو. اور خبر جی الحمدللہ. اور اچھا، اب یہ 2 تو ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں قرآن سے، اور ایک ہم نے پڑھ لی حدیث سے کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب تھوڑا سا میں اگلی چیز آپ کو سکھانے سے پہلے کچھ آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. ہم نے ایک سیکھنے کا خلیہ سیکھا تھا. وہ کیا تھا کہ مثالوں سے یاد رکھیں گے نا تو ہمیں یاد ہے. ابھی دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی نا، جیسے تعلمہ سیکھا پہلے جاتا ہے، سکھایا بعد میں جاتا ہے.
پھر یہ بھی کہا کہ تا پہلے آتا ہے آئین بعد میں. کوئی نہ کوئی مثال ایسوسیٹ کرنے سے آسان ہو جاتا ہے نا. تو مثالوں سے ہم نے کہا تھا یاد رکھنے سے معنی جلدی یاد ہوں گے, جلدی یاد آئیں گے, اور لفظ آپس میں مکس اپ نہیں ہوں گے, گڑبڑ نہیں ہوں گے, ہے نا. تو آج چونکہ ایک نیا لفظ آپ کو سکھانا ہے, اس لیے یہ مثال میں نے دوبارہ آپ کو یاد کروائی ہے. تو ابھی آگے آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. پہلے مجھے یاد بتائیے, ان کا معنی یاد ہے آپ سب کو؟ ان کا معنی بتائیے. ان اب آج کوئی غلط نہیں بتایا ورنہ ذرا مجھے دھچکا لگے گا. جی سب سے پہلے اگر سسٹر ابن امیر لکھ رہی ہیں اگر. بالکل ٹھیک ہے, اگر بے شک ٹھیک ہے, اگر زبردست. اور ان کا معنی بھی بتائیے, سوچ کر بتانا ہے. ان ایگزامپل ذہن میں رکھ لیں. ان ماشاء اللہ, یہ سسٹر عاتقہ نے سب سے پہلے بتایا. بے شک الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یاد ہے ہمیں. کیوں یاد ہے ان کا؟ ہمیں ایگزامپل یاد ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی, اگر اللہ چاہے. اور ان کی ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ دو تو ہمیں یاد ہیں, ہے نا, یہ بھی اور یہ بھی. یہ تقریباً 2000 سے زائد مرتبہ یہ دونوں آتے ہیں. آج جو نیا لفظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں نا, وہ ہے انما. وہ کیا ہے؟ انما. تو اگلی جو آج ایک اور حدیث اور اس سے ایک خاص پیغام ہم نے سیکھنا ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, یقیناً آپ سب نے پہلے بھی پڑھی ہوگی, اگر نہیں تو آج سیکھ لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, بالنیات. تو اس میں لفظ آیا انما. اب اس کو بھی کنفیوز نہیں کرنا, نہ ان سے کرنا ہے نہ انا سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. نہ ہی یہ انا اور ما ہے, یہ اکٹھا لفظ ہے. اس لیے خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ انما الاعمال بالنیات. اس کا ریفرنس ایکسپریشن بھی یہی رکھیں, انما الاعمال بالنیات. تو اس کا معنی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. انما بس, صرف, اونلی. ہاں اس سینس میں یہ آتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں بہت دفعہ آئے گا, 145 ٹائمز, اس لیے اس کو الگ سے اب یاد رکھیں. ریفرنس ایکسپریشن اس کا یہی یاد رکھیں, انما الاعمال بالنیات. انما بس, صرف, ٹھیک ہے, اس معنی میں بس اور صرف, اونلی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی, انما بس, صرف. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں, صرف نیتوں کی وجہ سے اعمال ہے, ٹھیک ہے. اعمال جمع ہے کس کی؟ عمل کی. اور یہ آپ کے سامنے ہے عمل, اعمال. اور اس کا معنی اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں, عمل کرنا. اعمال کیا ہوتے ہیں؟ کام ہوتے ہیں. تو نیہ, نیہ کی جمع ہے, پلورل ہے نیات, اور یہ مؤنث کا واحد اور مؤنث کی جمع نیات. اور ٹکڑے اس کے کیا ہیں؟ بالنیات, نیتوں پر ہیں. عملوں کا دار و مدار یا اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اچھا یہ تھوڑا سا نا رٹے رٹائے ترجمے تھوڑے سے آپ نے اس کورس میں وہ نہیں پڑھنے. آپ نے یہاں دیکھیں معنی کیا ہے. وہ اردو میں جب ہم کرتے ہیں نا تو بعض کا چیزیں پھر مل جاتی ہیں اور آپ کو صحیح معنی یاد نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو آپ انما یہ والا یاد رکھیں, انما بس, صرف, الاعمال اعمال ہیں کس پر؟ بالنیات, نیتوں پر ہیں, ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس کا جو ترجمہ نا جی. تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بڑی خاص چیز ہے, اور یہ ذرا غور سے سنیں, یہ میرے اور آپ سب کے لیے ایک لیسن ہونا چاہیے. قیامت کے دن ایک حدیث کے مطابق جب 3 لوگوں کا فیصلہ ہوگا تو اس میں سے ایک شہید ہوگا, ایک صدقہ و خیرات کرنے والا, اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی. اور یہ دکھاوے کے لیے قرآن پڑھاتا تھا, تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس شہید کو بھی, اس صدقہ خیرات کرنے والے کو بھی, اور اس قرآن کے قاری کو بھی. تو اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ شہید ہے, صدقہ کرنے والا ہے, اور قرآن کا قاری ہے, تو انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کی نیت جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی. جو عمل, جو عبادت ہم دکھاوے کے لیے کریں, دنیا کے لیے کریں, لوگوں کے لیے کریں, تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے, اللہ کو قبول نہیں ہے. یہ بڑی پریشانی کی بات بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ بھی رکھے. آپ میرے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے, کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے, خالص نیت ہماری خالص ہو, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو, نہ کہ دنیا میں کچھ حاصل کرنے کی, شہرت کی, اور چیزوں کی. کہ اللہ نے ہم پہ یہ فضل کیا کہ ہمیں کچھ چیزیں سکھا دیں, اب ہم اللہ کی
خوشنودی کے لیے اس کو آگے لوگوں کو سکھائیں. تو اس لیے بھی یہ حدیث مبارکہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے. تو کیونکہ کسی بھی چیز کے اندر آپ کو پتہ ہے ذرا سی گندگی پڑ جائے تو ہم بھی, آپ کے پانی کے اندر کسی کی تھوک گر جائے, بعض اوقات کوئی دوسرا پی لے تو آپ نہیں پیتے. تو ہمیں چونکہ ملاوٹ پسند نہیں, تو اللہ کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ تو جی بالکل یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی, انما الاعمال بالنیات. آج کے سبق میں ایک ہم نے آیت پڑھی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور 2 احادیث پڑھی ہیں, خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ, اور انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہو گیا؟ سو ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے, اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے. پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. عربوں کو نکال دیں, ان کو بھی عربی آتی ہے نا, تو اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان وہ قرآن کو سمجھ سکے, اپنی زندگی میں لائے, اور غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے پیغام کو پیش کر سکے. تو انما الاعمال بالنیات, اس خوبصورت حدیث مبارکہ پر غور فرما لیجئے, اسے یاد بھی کر لیجئے. انما کو یاد رکھ لیجئے, اس کا ریفرنس ایکسپریشن بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب نیت اپنی ٹھیک رکھیں گے. کسی دنیا کی چاہت کے لیے ہم یہ قرآن سیکھنے سکھانے کا کام نہیں کریں گے. قرآن کو اچھی نیت سے اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں گے. تو یہ آ گیا جی ان اور اننا اور انما, انشاءاللہ, اننا بے شک, اور انما صرف کے لیے. ٹھیک ہے, یہ معنی اب آپ نے 2000 سے زائد مرتبہ تینوں کے بن جاتے ہیں. آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے فون پہ سیٹ کر لیجئے گا, آپ کو ایک دن میں یاد ہو جائے گا یہ سارا. تو یہاں تک جی ہم نے سبق اے پڑھ لیا ہے. آج کچھ وقت ہے ہمارے پاس, 2-3 منٹ ہے. اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے, اتنی دیر میں ہم بی کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کل آپ نے نا ایک پروگرام کے بارے میں بتایا تھا جو رمضان میں ہونا ہے, تو اس کی ذرا تفصیل دوبارہ سے بتا دیں. وہ انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیا جائے گا. رمضان میں 1 رمضان سے لے کر 21 یا 22 رمضان تک روزانہ ایک کلاس ہوا کرے گی. یہی والے سبق ہوں گے. اچھا, اسی سبق کی یہی والا کورس ہوگا. وہ ہم اس کو کریش کورس اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً تو ایک ویک میں یہ 2 یا 3 لیسن سے زیادہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ آرام سے یاد کرتے رہیں. رمضان میں خاص طور پہ جو لوگ یہ کر چکے ہوتے ہیں وہ جب دہرائی کے طور پہ کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تراویح میں اور فائدہ ہوتا ہے, سیکھنے کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے. اور نئے لوگوں کو بھی دعوت دیجیے, وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں. 4 سے 5 بجے روزانہ ہوا کرے گا, نماز عصر سے پہلے تک. ٹھیک ہو گیا. اور QC2 کب شروع ہونا ہے؟ QC2 جی ابھی الحمدللہ چل رہا ہے. ایک QC2 جو ہے نا اتنے ریگولر نہیں ہوتے, لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم کسی طرح رمضان کے فوری بعد ایک QC2 شروع کروا لیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. ضرور انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا, ہم کوئی نہ کوئی QC2 شروع کروا لیں گے رمضان کے بعد. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. جی ورک شیٹ کب تک جمع کوانی ہے جی؟ آپ ورک بک آپ کوشش کریں جیسے ہی آپ کا جس دن آخری لیسن ہو اسی دن آپ ورک بک جمع کروا دیں, اس سے اگلے دن کروا دیں. کوئز تک تو ضرور کروا دیں. ٹھیک ہے, ورک بک سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت تیزی سے سیکھ سکتے ہیں. اس کو مس نہیں کیجیے گا, بعد میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور آپ کے پھر سرٹیفکیشن میں بھی اس کے 15% ویٹیج ہے اس کا. اب پچھلے کورسز میں سے بعض لوگ اب دیر کروا رہے ہیں تو ہمارے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, فائنل کوئز جی بالکل کمنگ تھرسڈے, ہمارا ٹیوزڈے وینسڈے 2 دن کلاسز ہوں گی انشاءاللہ, اور تھرسڈے کو از ویری لائکلی کہ اس دن ہوگا ہمارا تیسرے دن کوئز. لیکن چونکہ ہم نے روزے سے پہلے کرنا ہے, اب دیکھیں گے آپ لوگوں کی رائے کیا آتی ہے. ہم اس کو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بھی رکھ سکتے ہیں, مطلب ان دنوں میں بھی کہیں, لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے آپ سب کی رائے ہوگی.
جی اور کوئی سوال؟ جی جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے آپ انمیوٹ کر کے پوچھ لیں سوال. فرزان شاید ہے. سر یہ 16 لیسن میں تھا نا، 17 لیسن میں کہ اولو الالباب، تو صرف اے عقل والوں سے مخاطب کیا گیا ہے، اس کی کیا سمجھ؟ مطلب قرآن تو سب کے لیے ہے، تو صرف یہ اے عقل والوں کو کیوں کہا گیا ہے؟ نہیں، وہ خاص طور پہ دیکھیں بات ہو رہی ہے تدبر اور تذکر. تدبر اور تذکر وہ کون کریں گے؟ عقل والے. جی جی تو آپ خود کوالیفائی کر لیں، عقل والے بن جائیں، آپ تدبر تذکر کریں. ورنہ تو ایک چیز یاد رکھیں، ہم جتنی مرضی دنیا جہان کی سائنسی اور وہ کریں، قرآن اسلام ہمیں اس سے نہیں روکتا. آپ کائنات کو ایکسپلور کریں، اللہ کو جانیں، لیکن عقل کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہمیں انگلش آتی ہو اور ہمیں سائنس پتہ ہو. آپ عقل والے بنیں قرآن کے حساب سے، آپ قرآن میں تدبر اور تذکر کریں، ہم سب مل کر کریں اور ہم عقل والے بن جائیں. تو اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں نا آپ، عقل والے ہی اس طرح توجہ کریں گے اور جو توجہ کریں گے وہ عقل والے ہوں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو. جی بس اب سوالات میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں. لیسن بی میں اینڈ پہ لوں گا باقی سوال. نہیں جی، یہ کوئز پورے سارے لیسنز میں سے ہوگا، پہلے سے لے کے. پلیز مائکس آف کر لیں اپنے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق نمبر 18 بی میں ہم انشاءاللہ گرامر سیکھیں گے، اور گرامر کے اس حصے میں آج ہمارا ٹیبل مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج ہم نے فاعل، اس کے اشارے بھی بڑے مزے کے ہیں، فاعل، مفعول اور فعل. ٹھیک ہے، یوں آپ بالکل یہ جیسے کیا بناتے ہیں، پنچ بناتے ہیں. فاعل جیسے دے رہے ہوں کچھ، مفعول جیسے لے رہے ہوں کچھ، اور فعل یوں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اشارے انشاءاللہ آج ہم نے سیکھنے ہیں. تو ٹی پی آئی کا طریقہ آپ کو پتہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھ لیں، اسم کی تعریف اب ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے الحمدللہ. اس کی نشانیاں ہم سب کو پتہ ہیں. عربی میں اسم نام بھی اور صفت دونوں اسم ہوتے ہیں. الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، جنہیں تنوین کہتے ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں. واو نون ہو سکتا ہے جمع میں، یا نون. مؤنث کی نشانی گول تا اور الف تا اس کی جمع. فعل جس سے کسی کام کے کرنے اور ہونے کا پتہ چلے. الحمدللہ اب آپ کو بہت سے فعل پتہ ہے نا؟ بتائیں مجھے، کچھ چیٹ باکس میں کچھ لکھیے فعل جو آپ کو پتہ ہیں، کون کون سے فعل ہیں جن کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں عربی کے. فاتحہ، ویری گڈ، فاتحہ. اور بولیے. ناصرہ، کاتبہ، ضربہ، فعلہ، ماشاءاللہ. بالکل. کفرہ، ضربہ، سمع، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. علمہ، عملہ، عبدہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ. جعلہ، زبردست ہو گیا. اب ہمیں یہ بھی بہت کلیئرٹی ہے کہ افعال کیا ہوتے ہیں، فعل کن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور حروف بھی ذرا لکھ دیں اگر جلدی سے، کون سے حروف ہم نے پڑھے ہیں تو زیادہ، لیکن جو 9 آپ نے پڑھے ہیں وہ لکھ دیں کم از کم. جی جی ٹھیک ہے. بی، فی، لی، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. من، عن، ان، اچھا. اور جی لا، فی، علی، الی، مع، بالکل ٹھیک ہے. مع ایک ابھی تک نہیں آیا. اندہ، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے بالکل اور حروف بھی پڑھے ہیں اور یہ والے حروف بھی پڑھے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ اب یہ سلائیڈ ہماری سب کی پکی ہے. فعل ماضی سب کو سمجھ ہے. پرفیکٹ ٹینس یہ یاد رکھیں، فعل ماضی کو ہم پاسٹ ٹینس نہیں کہتے، عربک میں پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں کہ کام کی تکمیل ہو چکی. اصل میں یہ اس کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہے، کام کی تکمیل ہو جانا بھی، جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اور فعل مضارع دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے کام
کام ہو رہا ہے, ہوگا, دونوں چیزیں. اور فعل امر بھی دو چیزیں ہیں, حکم دینا, گزارش کرنا, اور فعل امر و نہیں اس کا پورا نام ہے. تو نہیں میں کیا آ جاتا ہے, حکمن روکنا یا گزارش کر کے روکنا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہے. تو اب تک ہم نے یہاں تک ٹیبل سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے یہاں تک ٹیبل سیکھا ہوا ہے. کوئی ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کوئی نئے, بالکل پرانے ناموں میں سے نہیں, پلیز آپ نے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کرنے, کوئی بالکل نئے صاحب, کوئی صاحب یا صاحبہ جو آج اس ٹیبل کی ہمیں پریکٹس کروائیں. یہ آپ کے سامنے ہے, ابھی تک یہ جو کیا ہوا ہے. نہیں بیٹے سمن, آپ لوگ ہاتھ نیچے کریں. بالکل کوئی نیا نام میں چاہتا ہوں, جو بالکل نیا نام ہو, جو میں نے ابھی تک نہ دیکھا ہو. پلیز شرمائے نہیں, نئے لوگ آگے آئیں, ہچکچائیں بھی نہیں, غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں, آپ اشارے کیجئے. آپ ٹیبل یہ آئے ہیں جی, بردر اسلم حیات صاحب. میں نے آپ کو ان میوٹ کر دیا ہے, آپ کروائیے. آپ دیکھیں آپ کو ان میوٹ کر دیا گیا ہے, آپ خود کو ان میوٹ کر کے. محمد اسلم حیات جنہوں نے لکھا ہوا ہے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلانا ہم سب نے کیا. فعلنا, یفعلو فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, نفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلو آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تفعلون, جی نفعل, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعلو کرنا, افعل, افعلو 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 کرنا, لا تفعلو لا تف مت کرنا, لا تفعلو مت کرنا. ماشاءاللہ جی. اچھا, ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ کو مبارک بھی ہو, اور جزاک اللہ کہ آپ نے ہاتھ بھی کھڑا کیا. اور ہچکچائیں بالکل نہیں قرآن کے سیکھنے میں. ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ آپ یہ والے اشارے کیجئے. یہ ہم نے کہا یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلو یفعلون, یفعلو جی جی, یفعلو یفعلو تفعلو افعلو تفعلو تفعلونا تفعلو. بالکل ٹھیک ہے, نفعلو, جزاک اللہ. نفعلو. چلیں اب مجھے دیکھیے, ایک دفعہ مجھے دیکھیے. افعل, افعل, ہاں ماشاءاللہ. افعل پہلے والا افعل ہے, لام ساکن ہو جاتا ہے, تو اس کی ادائیگی ہم کریں گے افعل. افعل ماشاءاللہ. اگلا ہے افعلو, افعلو ویری گڈ. لا تفعل, لا تفعل مت کر. جی جی. لا تفعلو, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی, آپ نے بڑا اچھا اس کو کروایا, ٹھیک ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں جی الحمدللہ. تو یہاں تک ٹیبل ہم سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں, مجھے یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہی کوشش کی اور بہت اچھی کوشش کی. تو اسی طرح یہ جو باپ کا کانسیپٹ ہے, چاروں باپ کا, یہ اس لیے آپ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے. کل بھی آپ میں سے کسی نے کہا تھا جی ابھی سمجھ نہیں آئی, تو میں نے یا آج دوبارہ بھی آپ کے سامنے کچھ دیر رکھ رہا ہوں, پھر ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں. اب چونکہ ہم چاروں باپ بھی پورے کر چکے ہیں, اس کو کر بھی رہے ہیں, سیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں. تو جیسے باب فتح پر کون کون سے ہیں فعل, فعلا اور جعلا اس کے وزن پر ہیں. ناصرہ کے وزن پر کون کون سے ہیں, ناصرہ کے وزن پہ ہیں ذکرہ, عبدہ, ہے نا, یہ والے ہم نے اس کے وزن پہ کیے ہیں. یہ آپ کو یاد بھی کوشش کریں, ساتھ ساتھ ہو جائیں. اور پھر ہم نے داربا کا کیا ہے, پھر ہم نے سامیہ کا کیا ہے. تو ہمیں اس طرح سے سامیہ پہ ہم نے عالمہ اور عاملہ اسی کے وزن کے اوپر بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے جی ہمارے
آج کے سبق میں انشاءاللہ جو اس ٹیبل کے اندر 3 اور چیزیں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ ذرا غور سے سنیں. ابھی تک جب ہم نے ٹیبل کیا نا ماضی میں، تو ہم نے کہا جیسے ماضی، مضارع یا امر جو بھی ہم نے کیا، تو لیٹ سے ایک دفعہ میں ذرا اسی پہ واپس جا رہا ہوں. فعلا، ہاں یہ فعلا، یہ دیکھیں فعلا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. میرے ساتھ ساتھ کیجئے سب. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور فعلت مؤنث بھی ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا. فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اور عورت کے لیے کیا تھا؟ ہی تفعلو، ہے نا، ہی تفعلو. یہ والا جو تفعلو ہے یہ ہوا تفعلو، یہ ہے ہی تفعلو، یہ بھی ہمیں یاد ہے. پھر ہم نے کہا افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یہ سارے کے سارے نا فعل ہیں. یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں. یہ آپ نے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے. یعنی ماضی کے ساتوں سیگے، مضارع کے ساتھ سیگے، اور 4 یہ 14 اور 4 18، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فعل ہیں. یہ آپ میری توجہ سے بات سنیں، یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں نا، بن وہ اسی ٹیبل سے رہا ہے، لیکن وہ فعل سے ہم بنا رہے ہیں فاعل، مفعول اور فعل. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ فعلہ جو تھا نا، یہ فعل تھا جسے ورب کہتے ہیں آپ، جس میں ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، ورب. تو فعلہ چونکہ عربی میں یہ بھی ہوتا ہے ساتھ کہ پتہ چل رہا ہے فعلہ ماضی ہے، اور اس کے اندر وہ ایک شخص بھی موجود ہے، غائب حاضر کا بھی ہوتا ہے، مذکر مؤنث بھی، سارا کچھ پتہ چل رہا ہے اس میں ہمیں. تو اسی طرح یفعلو یہ بھی ایک فعل ہے لیکن مضارع کا ہے. افعل یہ بھی فعل ہے لیکن امر کا ہے. لیکن اب ہم ان سے بنا رہے ہیں فاعل. تو فاعل جو ہوتا ہے نا، یہ اسم ہوتا ہے، اسم فاعل کرنے والا. اور مفعول یہ ہے اسم مفعول. اور فعل یہ ہے اسم فعل یا مصدر. اردو میں اس کے لیے ہم مصدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. فعلہ کے ٹیبل سے آ کے بنا فاعل. اشارہ کیجئے، ایسے کیجئے یوں جیسے کسی کو پیسے دے رہے ہیں، یا ہاتھوں سے آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں. فاعل فاعل کرنے والا، مفعول ٹھیک ہے، جو کیا جا رہا ہے وہ کام، اس کو مفعول کہیں گے. اور فعل کام کا کرنا، اس کا نام کام کا. ٹھیک ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہے. فاعل ٹھیک ہے، پھر کیجئے میرے ساتھ اشارے کر رہے ہیں سب لوگ. فاعل، مفعول اور فعل. تو اشارے ضرور کرنے آپ کو، اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو چیلنج دوں. چیلنج اگر آپ لوگ ویسے لے لیتے ہیں چیلنج، بازو کا میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن چلیں. فعلا کے وزن پہ ہے جعلا. فعلا کے وزن پہ ہے جعلا. آپ میں سے کون جو ہے نا جسے پہلے نہیں پتا، پلیز یہ یاد رکھنا ہے. ایسا نہیں جس نے پہلے کہیں رٹا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے، وہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی. وہ مجھے بتائیں کہ جعلا سے کیسے بنے گا یہ، اور کیا بنے گا. جی تو یہ محمد فرزان آئی فون، یہ آپ ویسے چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں جی. اور محمد فرزان آئی فون، ان کو میں نے انمیوٹ کیا. آپ بتائیے. ہاں چیٹ باکس میں لکھتے جائیے جو لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں، اس سے آپ یہ بنائیے نا، جیسے فعلا سے فاعل بنا ہے، تو جعلا سے کیا بنے گا؟ جائلہ. جاعل. جاعل فاعل کے وزن پہ جاعل. ٹھیک ہے؟ اگلا کیا بنے گا؟ مجعول. جاعل، مجعول. مجعول. اور وہاں پہ فعل تھا، یہاں بنے گا جعل. اجعل. کیا بنے گا؟ جعل. اجعل.
हाँ अच्छा ये ओके चलें, लेकिन माशाल्लाह मुझे चैट बॉक्स में देख के खुशी हो रही है कि बहुत से लोग इसको लिख रहे हैं गो के ये देखें। सो क्या हुआ, फाइल ये टेबल के आखिरी तीन है, फाइल मफऊल फेल। फिर कीजिए मेरे साथ, फाइल मफऊल फेल। अब इसी वजन के ऊपर है, ये देखें हमारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। ठीक है जी, फ़अला यफ़अलु इफ़अल, और ये तीन हमने फाइल मफऊल और फेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेबल को पूरा कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि हम सब यहाँ अच्छे काम कर रहे हैं, हल अंत फाइल, हल अंत फाइल, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? आप कहेंगे नअम अना फाइल। अच्छा ये फाइलुन लिखा हुआ है, ठीक है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि फाइल क्या हो जाता है, ये इसम बन जाता है। फाइलुन, दो पेशें आई है ना इस पे देखें, तो दो पेश वाले की जमा क्या होती है? वाव नून के साथ। तो हल अंतुम फाइलून, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? नअम नहनु फाइलून, नअम नहनु फाइलून। तो अब याद रखें जब फेल आता था कोई भी, तो साथ अंता अंतुम अना नहनु वगैरह नहीं लगते थे, इसम के साथ लग रहे हैं ना। तो ये वैसे एक टिप के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो हल अंत फाइल, नअम अना फाइल, हल अंतुम फाइलून, नअम नहनु फाइलून। ठीक हो गया। इसी वजन के ऊपर है फातिह, फातिह कीजिए मेरे साथ इशारे, फातिह मफ्तूह फतह, फातिह मफ्तूह फतह, फातिह मफ्तूह फतह। फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतह खोलना। ठीक है, और फतह क्या था? उसने खोला, फतह में था उसने खोला। यफ्तहू वो खोलेगा, इफ्तह खोल, और यह है फातिह खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया। लेट से खोलने वाला है काशिफ, तो काशिफ ने क्या खोला? काशिफ ने किताब खोली। तो मफ्तू कौन हुई? किताब। और फत उस अमल को कहेंगे, वो खोलने के अमल को। तो इस तरह भी इसको ज़हन में रखिए, फातिह मफ्तूह फत, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फत खोलना। तो आइए इसकी करते हैं। कुरान को खोलने वाला, ये मस्जिद को खोलने वाला समझ लिया खुद को। अगर मैं आपसे कहूं हल अंत फातिह, तो आपके नाम अना फातिह, हाँ मैं बिल्कुल खोलने वाला हूं। हलिल मस्जिदुल मफ्तूह, हलिल मस्जिदुल मफ्तूह। अब मफ्तूह कौन सी थी? फातिह तो था खोलने वाला, मफ्तूह जो चीज खुली हो। तो हलिल मस्जिदुल मफ्तूह, मस्जिद भी अलिफ लाम से आपको पता चल रहा है इस समय, और हल का माना आपको पहले ही आता है क्या? मस्जिद मफ्तूह है, यानी फातिह मफ्तूह, मफ्तूह खुली हुई है। तो आप आगे से कहें नाम अल मस्जिदुल मफ्तूह, ये हम सीखने के लिए कह रहे होते हैं। हो सकता है मस्जिद बंद हो तो आप कहेंगे ला अल मस्जिदुल मफ्तूह, है ना। तो हम यहाँ नाम से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्विज में या होमवर्क में जब ऐसे सवाल आते हैं साथ लिखा होता है कि हाँ में जवाब दीजिए या ना में जवाब दीजिए, तो देख कर जवाब दीजिएगा। तो पता चल गया आपको फातिह, मफ्तूह और फतह। ठीक है जी। अब देखिए, अब होमवर्क है आपका और आपने इसको याद करना है। जाइल, इसका प्रैक्टिस भी करनी है। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। तो अल्लाह जाइल है, अल्लाह ने बनाया है क्या? मजऊल, जमीन और आसमान को, ये अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं। जाल बनाने का प्रोसेस जिसके थ्रू अल्लाह ने बनाया। तो जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। अच्छा ये जरा एक दफा इशारों पे तवज्जो कर लें। ये आपको दिखाने के लिए शायद मैं ज्यादा ऊपर लेके जा रहा था, यहाँ पे करके आप आराम से कर सकते हैं, जैसे आप समझें। अच्छा याद रखने के लिए ये समझ लें कि जैसे आप फकीर को कोई पैसे नहीं दे रहे होते, जाइल पैसे दे रहे हैं और फिर वो ले रहा है, मजऊल तो देने वाला, लेने वाला जो चीज ली जा रही है, और जाल वो प्रोसेस। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। जाइल, मजऊल, जाल। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया,
जअल बनाना। ये आपको होमवर्क भी है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा इस पूरे सेट की। तो हल अंत जाइल, जवाब में आप कहेंगे नाम अना जाइलुन। हल अंतुम जाइलून, नाम नहनु जाइलून। तो इसी तरह है नासिर। अब ये देखें, नासिर, मंसूर और नस्र, ये भी आपने करना है। तो हल अंत नासिर, नाम अना नासिर। हल अंत मंसूर, नाम अना मंसूर। नसरा माना आपने एक दफा याद किया हुआ है, अगर सही तो आपको खुद ब खुद माना आ जाएगा। अगर आपको पता है नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए, नस्र मदद। अब आपको ये याद आया कि हमने सूरा में पढ़ा था इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, तो वो नस्र यहां से आया था, ये इसम नस्र था, ठीक है। अब ये देखें, ये जो नस्र था ना, ये इसम था। आप में से अक्सर लोगों ने वहां गलती की, उसको फेल लिखा, वो है फा नसरा, तीनों पे जबर, नसरा। ये नस्र था, नस्र मदद करना। और वो देखें, वो उसी टेबल से फातहा, फातहा उसने खोला, लेकिन फातेह खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फत, फत खोलना। तो वहां आया था ना इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत, खोलना, कामयाबी। तो आपको मिसाल दी थी ना कि किलों के दरवाजे खुल जाते थे, तो वो, या कुरान खोलोगे तो कामयाबी है, उससे ज़हन में रख लें। तो खोलना कामयाबी है, तो इसलिए इसका माना कामयाबी भी है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह याद करने में आसानी हुई है। और इसी तरह खालिक, खालिक, मखलूक, खल्क। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करने का प्रोसेस। खालिक अल्लाह, मखलूक हम सब, खल्क जिस तरह हमें पैदा किया गया। तो नुक्ता तालीम में आपको बता रहा था आज का बड़ा मजे का है, वो ये है कि कोई भी काम करने के लिए हमें माहौल बनाना होता है, पहले उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो आप अगर किसी को, एक बड़ी मजे की मिसाल है, आपने किसी को दावत पर बुलाना था, है ना, और आपने उसको दावत यूं दी कि अच्छा वैसे मैं सोच रहा था आप दावत पर आ जाए हमारी तरफ। तो आपका मुंह ही देख के कहेगा कि यार ऐसी दावत तो रहनी दो। ये बाद लोग यूं पूछते हैं, आप खाना तो नहीं खाना चाहते? तो वो मेहमान चार आगे से कहते नहीं नहीं, मैं वो भूखा भी हो तो कहते नहीं नहीं बस रहने दे। तो यानी आप किसी को जब दावत देते हैं कैसे देते हैं, और किसी अपने खास बंदे को दावत दें जिससे बड़ी मोहब्बत हो तो कैसे देते हैं? आप बार बार कहते हैं नहीं आपने आना है, आप इस दफा आपको ना नहीं करना, प्लीज आपने आना है, आपने हमारी तरफ, आप वादा करें हमारे साथ। तो आप बड़े जोश से, जज्बे से, मोहब्बत से दावत देते हैं ना। और अगर आप फजूल सी दावत दें तो फिर लोग कहते हैं अच्छा बस ठीक है, जैसे तूने दावत दी है वैसे जवाब है। तो अपने जहन को आपने कैसे दावत देनी है? अपने जहन को दावत, ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी याद करने के लिए इसको दावत दीजिए। इसे कहिए मैं अल्लाह का कलाम सीख रहा हूं, ये तुम क्यों इस तरह से ढीले हो रहे हो, क्यों नहीं कर रहे इशारे, मुझे माना याद करने हैं, शौक से, मोहब्बत से इसको एक भरपूर दावत दीजिए कि नहीं, इसको थके हुए ज़हन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, मैंने करने हैं इशारे। अब मैंने ये नए इशारे सीखे, फाते, मफदू, फत, फाइल, मफऊल, फेल, नासिर, मंसूर, नस्र। तो हर लफ्ज आपको कुरान के करीब कर रहा है, अपने अल्लाह के करीब कर रहा है। तो उस मोहब्बत से, शौक से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने आपको कुरान सीखने का मौका दिया है, इस ज़हन को बताएं कि शैतान को ना अपने ऊपर तारी होने दे, मुझे ये सीखना है और तू मेरा साथ दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा ख़ास दिन है कि हमने 40,000 की बार को अबूर कर लिया जी, अल्लाह के फजल से और आप लोगों के ताउन से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।